اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you girls? I hope all of you will be fine, inshallah. Welcome to all of you girls in 9th class. I am Nazia Saeed from Madbistane Sufia, here to teach you Pakistan studies. Let's take a start, girls. As you know, in pre-9th we have studied chapter number 1 and chapter number 3. As you know, girls, that Pakistan studies book has been changed now. There are some major changings. Today we are going to take a start of second chapter. Second chapter, the Pakistan movement and emergence of Pakistan. تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. So let's understand, girls, that this chapter consisting of two major events. The first one event is تحریک پاکستان and the second one event is پاکستان کا قیام. So let's, girls, تحریک پاکستان. What is meant by تحریک پاکستان? The Pakistan movement mean how the people tried to get Pakistan, how the people be united to get Pakistan, how they take a start of a movement to make Pakistan, how they think about how to make Pakistan, and then the creation of Pakistan done. Pakistan came into being finally. Actually, this chapter has a lot of material. Tehreek Pakistan movement starts from 14th to 15th century and Pakistan came into being in 20th century. So اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کی تمام ایفرٹس اور ان کے ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس وہ جو کچھ جسٹ صرف ایک نچوڑ کی صورت میں ہوں گے وہ اس چیپٹر میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کیے گئے. ایکچولی ان پریویس 9th class books, chapter number 2 and chapter number 4 actually consisting now in this chapter. So girls, you have to put all your efforts together to learn by heart all this chapter, all the key points of this chapter, because this is very important. So let's take a start. The first one portion is Pakistan movement, تحریک پاکستان. The second one is emergence of Pakistan, پاکستان کا قیام, کہ پاکستان کا قیام کیسے ہوا, وہ کون کون سے ایونٹس تھے جن کے ہیلڈ ہونے کے بعد پاکستان قیام میں آیا, پاکستان بنا, وہ کون کون سے ہرڈلس تھے جن سے گزرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا, وہ کون سے اسٹیپس تھے جن کے بعد یہ سب کچھ ہوا. If we keep a view of brief description of the two portion of this chapter, then you can understand that the Pakistan movement starts from 17th century to 20th century. پاکستان موومنٹ اسٹارٹس فرام 17th century, 17ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک پاکستان تحریک پاکستان چلتی رہی. اینڈ ایمرجنس آف پاکستان, پاکستان کا قیام جو تھا وہ اونلی واز دا پیریڈ فرام 1940 to 1947. یس گرلز, صرف 7 سال کی ایک کڑی کے اندر ہم پاکستان حاصل کرنے کے قابل ہو گئے تھے.
So keep it in your mind that this chapter will consisting 2 major points. Now our first topic is background of Pakistan movement, Tehreek Pakistan ka pas manzar. There are some headings, girls, which you have to note that, and there are some key points which you have to learn. In this paragraph, there are some major things, some major time periods. For example, the first one is ruling period of Muslims, मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर, जो कि 712 से लेकर 707 तक का है। मुसलमान हुक्मरानों का जवाल, डिक्लाइन पीरियड ऑफ मुस्लिम रूलर्स 1707 टू 1857, 1707 से 1857 तक का। याद रहे कि 1857 वो साल है जब मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी, वॉर ऑफ फ्रीडम, जंग आज़ादी जब हुई थी। एंड देन शाह वली अल्लाह और उनके पैरोकारों की खिदमात। एक्चुअली तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र का ये जो पैराग्राफ है, ये 3 मेजर इन टॉपिक्स के ऊपर कंसिस्टिंग है, इसलिए इन तीनों पैराग्राफ्स को अब 3 हेडलाइंस में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पीरियड, दैट इज़ मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर। मुसलमानों की हुक्मरानी के दौर में अगर आपको सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या है? एक्चुअली बरे सगीर एशिया का वो ख़ित्ता है जहाँ पर आज पाकिस्तान मौजूद है। एक्चुअली ये बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट ही वो पार्ट था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान हमेशा से इकट्ठे रह रहे थे। एक्चुअली यही वो पार्ट है जहाँ से तहरीक पाकिस्तान ने जन्म लिया था, और एक्चुअली यही वो पार्ट है कि जिसको सबसे पहले मुसलमानों ने आकर आबाद किया था। बरे सगीर में मुसलमानों की आमद हुई 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फ़तह किया। उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात जो कि 1707 में हुई, उसके बाद ही मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ही उस ज़वाल को बढ़ावा दे दिया 18वीं और 19वीं सदी में आने वाले अंग्रेज़ों की हुकूमत ने। 18वीं और 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ बरे सगीर के ख़ित्ते में दाखिल होना शुरू हुए, तो वो सिर्फ़ एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, एक छोटी सी कंपनी के नाम से ही सिर्फ पाकिस्तान के बरे सगीर के ख़ित्ते में दाखिल हुए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली एक जूते बनाने वाली कंपनी थी, और इस जूते बनाने वाली कंपनी का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाना था। चुनांचे अंग्रेज़ इसमें कामयाब होना शुरू हो गए, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हासिल हुई 1757 में, जब उसने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ इसकी अपनी आवाम ही खड़ी हो गई, और यूँ जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए। 1799 में मैसूर की लड़ाई हुई, और मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी ने ही शहादत के तख्ते पर ला खड़ा किया। इल्मी महाज पर अगर बात की जाए तो शाह वली अल्लाह, मुजद्दिद अल अफ़सानी, बेशुमार नाम ऐसे हैं जिन्होंने बरसगीर के इस खित्ते में इस्लाम का प्रचार करने, मुसलमानों को दोबारा से अपनी खोई हुई हुकूमत को वापस लाने के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करने में अहम रोल प्ले किया। इल्मी महाज पर शाह वली अल्लाह की खिदमात ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके साहबजादगान की, इनके शागिर्द इनके साथ शामिल रहे,
ان کی اولاد، ان کے شاگرد اور شاہ ولی اللہ بذات خود اور ان کے دوست سب نے مل کر اسلام کے پرچار کے لیے جو ایک تحریک چلائی وہ ہے تحریک مجاہدین، جس کے بانی تو امیر سید احمد شہید بریلوی تھے، لیکن اس کے پیچھے تمام تر کوشش جو تھی وہ شاہ ولی اللہ کی تھی۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق سید اسماعیل شہید کو بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عسکری سطح پر تو اسلام کو پھیلانے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اسی طرح اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک شروع ہوئی۔ اس فرائضی تحریک کا ایک بنیادی مقصد بھی تھا۔ اس فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کی جائے اور اسلام کی دعوت کرنے کی تلقین کی جائے، اسلام کو پھیلانے کی تلقین کی جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے اسی سیاسی احیاء اور استقلال کی کوشش کی ایک کڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ 1857 میں بھی جب مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار کھڑے کیے تھے تو وہ ایکچولی انگریزوں سے نجات حاصل کر کر اسلام کو ہی پھیلانا چاہتے تھے، اسلام کی تعلیمات کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو دونوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز برِ صغیر کے ساتھ ایسے کا ایسے ہی چپکا رہا۔ لیکن اس 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں ایک بیڈ لک ضرور مسلمانوں کے ساتھ ہوئی کہ ہندو نے تمام تر جنگ کا ملبہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ڈال دیا اور انگریزوں کے عتاب کا نشانے پر اب صرف اور صرف مسلمان تھے۔ اب ہندو انگریز کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بہت نچلے درجے پر رکھا جاتا تھا۔ کلاس ڈفرینسز بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں مسلمانوں کو مکمل طور پر زوال سے بچانے کے لیے سر سید احمد خان جیسی ایک شخصیت ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف تحریک علی گڑھ میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ اسی تحریک علی گڑھ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں ترقی کے بعد سیاسی میدان میں دخل دینے کی اجازت بھی دی۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی چونکہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا تھا اور مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے لگی تھی، ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا اور تحریک علی گڑھ میں قدم رکھا اور اس تحریک علی گڑھ کے چند مقاصد مسلمانوں کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس تحریک علی گڑھ کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، ریہیبلیشن آف کانفیڈنس بٹوین برٹش گورنمنٹ اینڈ مسلمس، برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان کھوئے ہوئے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرنا تاکہ مسلمان انگریزوں کی نظر میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں جو کہ ہندو کی مکاری کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ اینڈ the second one is preferences to learn modern studies and English language. Yes، اس علی گڑھ موومنٹ کے ذریعے سر سید احمد خان مسلمانوں کو انگریزی مضامین کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف انسسٹ کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان صرف اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا، فقہ، قرآن، حدیث، صرف اسی کو حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، جبکہ معاشرے میں آگے نکلنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے جو برطانوی مضامین تھے، جو انگریزی مضامین تھے، ان کی طرف جو تاریخی مضامین تھے، جو سائنسی مضامین تھے، ان کی طرف ان کا رجحان بالکل بھی نہ تھا۔ سر سید احمد خان نے اس موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کے اندر انگریزی مضامین کے خلاف جو نفرت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اینڈ the last one objective was avoid politics for Muslims. مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا گیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں، کیونکہ سیاست کے میدان میں انگریز اور ہندو
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، اور ایسے میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ وہاں نہیں ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے ہمیشہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا، لیکن وہ ایسا ہمیشہ کے لیے نہیں چاہتے تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، ان مضامین کے بارے میں سیکھیں، زندگی کی دوڑ کے بارے میں سیکھیں۔ جب وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں گے پھر وہ سیاست کے میدان میں حصہ لیں، تاکہ جب ہندو اور انگریز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں پھر وہ سیاست کے میدان میں آئیں۔ سر سید احمد خان جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی تعلیمی خدمات میں ہمیں بہت سارے اہم پہلو نظر آتے ہیں۔ دیر از اے فلو چارٹ اباؤٹ ایجوکیشنل سروسز۔ 1859 میں مراد آباد میں اسکول کھولا، 1863 میں غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کی، 1875 میں علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو کہ 1877 میں کالج بن گیا اور 1920 میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ جہاں تک سیاسی خدمات کا تعلق ہے تو رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا گیا۔ ایکچوئل پکچر رکھی گئی انگریز کے سامنے کہ مسلمانوں کی اس جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مکمل طور پر سیاسی طور پر کمزور نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس جب قائم ہوئی، ایکچولی یہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی یہ ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس A.O. ہیوم اس جماعت، اس پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تھا، اس پولیٹیکل پارٹی کا بانی تھا 1885 میں۔ جب یہ سیاسی جماعت بنی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس سیاسی جماعت میں شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے صرف اور صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی تھی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو نہ صرف ایک لڑی میں پرویا بلکہ ان کو جینے کا ایک مقصد بھی دیا اور ان کو اپنی علیحدہ پہچان بنانے کا موقع بھی ملا۔ So let's girls, please learn all these key points, note on your books if you have, learn by heart. Stay blessed, stay home, stay safe. God bless you.